अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद है और मैं एक लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 10 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और हाईवे पर ट्रक चलाता रहा हूँ, मगर जो वाक़या लाहौर से कोयटा के सफ़र के दौरान मेरे साथ हुआ उसको मैं आज तक नहीं भूल सका। ये रात का वाक़या है। मैं कुछ सीमेंट की बोरियां लेकर कोयटा जा रहा था। नेशनल हाईवे पर अब सिर्फ बड़े ट्रक्स दिखाई दे रहे थे, छोटी गाड़ियां कम थीं और क्योंकि रात के 2 बज रहे थे, हर तरफ अंधेरा, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी और कहीं कहीं रोड के किनारे पर जलती बुझती स्ट्रीट लाइट्स। मुझे नींद आ रही थी मगर एक और दफ़ा रुकना नहीं चाहता था। रोड पर चलती हवा और इंजन की आवाज़ मुझे जगाए रखती थी, लेकिन अचानक एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर एक जगह से गुजरा तो देखा कि रोड के किनारे एक आदमी खड़ा है, वाइट शलवार कमीज में, सिर झुका हुआ था और हाथ से सिग्नल दे रहा था। इतनी रात को कोई अकेला आदमी हाईवे पर क्या कर रहा था? मैंने ट्रक थोड़ा स्लो चलाया, लेकिन रोकने का इरादा नहीं था। जैसे ही उसके पास से गुजरा, उसने अचानक अपना सर उठाया और भाई, अल्लाह की कसम, उसका चेहरा सिर्फ एक अंधेरे गड्ढे जैसा था, बिल्कुल अंधेरा। आंखें, नाक, मुंह, कुछ नहीं था, बस एक खाली चेहरा। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन ट्रक नहीं रुका। जैसे ही मैं ज़रा सा आगे गया और मैंने मिरर देखा, वहाँ कोई था ही नहीं। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले वहाँ उस आदमी को देखा था जो कि अब वहाँ मौजूद नहीं था। मुझे पसीना आ गया, मगर मैंने ट्रक नहीं रोका। लेकिन सिर्फ कुछ ही देर गुजरी होगी, वही आदमी फिर रोड के किनारे खड़ा था, वैसा ही चेहरा, सिर्फ एक अंधेरी खाली जगह। अब मैं सच में डर गया था। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया, पर इससे भी डरावनी बात तब हुई जब मैंने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा। वो आदमी ट्रक के पीछे भाग रहा था। और भाई, ये कोई आम इंसान का दौड़ना नहीं था। वो हवा में तेज तेज चल रहा था, जैसे ट्रक के साथ साथ उड़ रहा हो। मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। मैंने ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं बस अपना ट्रक भगा रहा था। अचानक मुझे ट्रक के अंदर किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरी पैसेंजर सीट पर बैठ गया हो। मैंने धीरे से देखा और मुझे समझ नहीं आया कि मैं चीखूं या बस ट्रक छोड़कर भाग जाऊं। पैसेंजर सीट पे वही आदमी था। वो मुझे घूर रहा था, मगर उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ एक काली खाली जगह। मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाई और ट्रक एक ज़ोर की आवाज़ के साथ रुक गया। मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली और दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, हवा तेज़ हो गई थी। मैं आगे बढ़ा और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक के अंदर अब कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या था, पर मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुका, बस वापस ट्रक में बैठा और बिना रोके कोयटा तक चला गया। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो ट्रक के शीशे में ज़रूर देखता हूँ। डर लगता है कि कहीं वो वापस ना आ जाए, क्योंकि उस रात के बाद मुझे अक्सर महसूस होता है कि मैं ट्रक में अकेला नहीं हूँ। कोई है जो मेरे साथ सफ़र कर रहा है, हमेशा के लिए। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और मैं एक सीजन ट्रक ड्राइवर हूँ। पाकिस्तान के हाईवेज़ पे गुज़रे सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मगर जो एक रात मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मुझे एक अर्जेंट लोड पेशावर से कराची पहुँचाना था। रात का वक्त था और मैं इंडस हाईवे पर अकेला अपने ट्रक नंबर 786 के साथ सफ़र कर रहा था। पूरा यकीन था कि अगले दिन सुबह तक मैं हैदराबाद तक पहुंच जाऊं, मगर रात के अंधेरे ने मुझे एक ऐसी कहानी का हिस्सा बना दिया जो ज़िंदगी भर याद रहेगी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और मैं कोहाट के आसपास एक सुनसान रास्ते से गुज़र रहा था। ये रोड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी, क्योंकि लोग कहते थे कि यहाँ अक्सर अजीब हादसे होते हैं। मगर मैं एक पुराना ड्राइवर था
مجھے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ رات کے اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور صرف میرے ٹرک کی ہیڈ لائٹس راستے پر پڑ رہی تھی۔ دور تک صرف بنجر زمین اور پتھر نظر آ رہے تھے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا جب اچانک میں نے دیکھا کہ روڈ کے بیچ ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بالکل بھی موومنٹ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے لگا شاید کوئی مسافر ہوگا جو مدد کا انتظار کر رہا ہے۔ جب میں نے بریک لگانے کا سوچا تبھی اس آدمی نے اچانک اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور اس کا چہرہ عجیب طریقے سے مرجھایا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کئی برسوں سے زندہ نہ ہو۔ ایک سیکنڈ کے لیے میری سانس رک گئی اور بنا سوچے سمجھے میں نے اسٹیئرنگ گھما دی۔ ٹرک زور سے لفٹ کی طرح مڑا اور میں مشکل سے کنٹرول کر سکا۔ جب دوبارہ میں نے روڈ پر دیکھا تو وہ آدمی وہاں تھا ہی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اصلی تھا یا صرف میرا وہم، مگر میری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں رک کر پانی پی لوں، مگر اس وقت کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سپیڈ تیز کر دی تھی تاکہ جلدی کسی آباد جگہ تک پہنچ سکوں، لیکن پھر ایک عجیب چیز ہوئی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے ٹرک کے کیبن میں کوئی اور بھی ہے۔ سائیڈ مرر میں نے دیکھا کہ پیچھے والی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے، لیکن صرف ایک پل کے لیے۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، لیکن میں ٹرک چلاتا رہا۔ رفلی 10 منٹ کے بعد میں نے سامنے ایک چھوٹی سی ٹی اسٹال دیکھی جو ایک پتھر کے ڈھابے جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً ٹرک روکا اور نیچے اتر گیا۔ ڈھابے کا مالک ایک بوڑھا آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا، بابا یہ راستہ عجیب ہے، آپ یہاں روز دیکھتے ہو، کچھ ہوتا ہے کیا؟ بوڑھا آدمی مجھے گہری نظر سے دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، بیٹا تو اکیلا نہیں ہے۔ جو بھی اس روڈ پہ رات کے 2 بجے گزرتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ میرا دل دھک سا رہ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ بابا نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، یہاں ایک ٹرک ڈرائیور 1 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا۔ اس کا ٹرک پلٹ گیا تھا اور اس کا جسم ٹرک کے اندر اٹک گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تب سے جو بھی یہ راستے پہ آدھی رات کو کراس کرتا ہے اس کو وہ آدمی دکھائی دیتا ہے۔ پہلے وہ روڈ پہ نظر آتا ہے اور پھر اس کا سایہ تمہارے ساتھ سفر کرتا ہے۔ میرے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ڈھابا چھوڑا اور ٹرک میں بیٹھنے سے پہلے پیچھے دیکھا۔ ہر جگہ اندھیرا تھا، صرف ٹرک کے سائیڈ مرر سے مجھے کچھ عجیب سا دکھائی دیا، جیسے کوئی میرے ٹرک کے اندر بیٹھ گیا ہو۔ اس رات میں نے ٹرک کی سپیڈ اتنی تیز کر دی تھی کہ میں نے کبھی اتنی زندگی میں نہ کی ہو۔ حیدرآباد پہنچ کر میں نے ٹرک روک دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت ایک بات سمجھ آئی، پاکستان کے ہائی وے صرف راستے نہیں ہوتے، یہ کہانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کچھ کہانیاں جو لوگ سنتے ہیں اور کچھ جو صرف ڈرائیور محسوس کرتے ہیں۔ اگر کبھی آپ رات کے 2 بجے کسی سنسان روڈ سے گزریں تو اپنے سائیڈ مرر ضرور چیک کرنا، کیا پتا کوئی آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام عرفان ہے اور میں ایک لانگ روٹ ٹرک ڈرائیور ہوں۔ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کی روڈ پر سفر کر رہا ہوں۔ یہ سفر صرف میرا پیچھا نہیں، میری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ہر شہر، ہر راستہ، ہر موڑ مجھے یاد ہے۔ کبھی لاہور کے رش والے روڈز، کبھی بلوچستان کے سنسان راستے اور کبھی سندھ کے انہی لمبے ہائی ویز پر تنہا چلتے ہوئے۔ مجھے اندھیرا یا اکیلے پن کا اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ راتیں میری دوست ہیں اور سنسان راستے میرے ہمراہ، مگر ایک رات جو آج بھی جب یاد کرتا ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہ صرف ایک رات نہیں تھی، وہ ایک ایسے واقعے کا آغاز تھا جو میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک گرمی سے بھری ہوئی رات سے۔ جون کا مہینہ تھا، جب ہوا بھی چل رہی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح ایک نئے سفر طے کر رہا تھا، کوئٹہ سے کراچی کی طرف۔ راستہ بہت لمبا تھا اور وقت بھی گزرتا جا رہا تھا۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ روڈ اور بھی سنسان ہو چکا تھا، گاڑی کے شیشے کھلے ہوئے تھے
ہوا تیز تھی مگر یہ وہ ٹھنڈک بھری ہوا نہیں تھی جو سفر کو آرام دہ بنائے، بلکہ ایک گرم بوجھل اور بے چین کر دینے والی ہوا تھی جو پسینے کو سوکھنے بھی نہیں دیتی تھی۔ میرا کلینر جمیل میرے ساتھ والی سیٹ پر ہی تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پہلی فرصت میں نیند کے حوالے ہو چکا تھا۔ اس کا سر ادھر ادھر ہل رہا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ جب بھی رات کا سفر ہوتا وہ زیادہ دیر تک جاگ نہیں سکتا تھا۔ میں عادت سے مجبور روڈ پر پورے دھیان دیے ٹرک چلا رہا تھا۔ راستہ ہب ریور روڈ کے قریب پہنچ گیا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں اس وقت کسی بھی چیز کا ہونا حیرت انگیز ہوتا ہے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، صرف ٹرک کی ہیڈ لائٹس روڈ پر ایک لمبے دائرے میں روشنی پھیلا رہی تھی۔ اور پھر اچانک ایک آدمی روڈ کے کنارے ہاتھ اٹھائے کھڑا نظر آیا۔ ایک پل کے لیے مجھے شک ہوا کہ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ رات کے اس پہر کسی کا اکیلا ہائی وے پر ہونا، اور وہ بھی اس اندھیرے اور سنسان جگہ پر۔ دل نے کہا کہ بس آگے نکل جاؤ، مگر ایک عجیب سوچ دماغ میں آئی، شاید کوئی مسافر ہو جو کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ انسانیت بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا۔ میں نے بریک دبائی اور ٹرک دھیرے دھیرے رک گیا۔ آدمی دھیرے سے آگے آیا، لمبا پتلا قد، سفید لباس اور چہرہ۔ اس کا چہرہ عجیب سا تھا، ویسے جیسے پانی میں بھیگا ہوا ہو یا شاید پسینے سے تر ہو، مگر وہ تھا کہ اس نے اپنا سر اوپر نہیں کیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی کراچی جانا ہے۔ ایک ایسی آواز جو اتنی ٹھہری ہوئی تھی کہ رات کے سناٹے میں بھی عجیب لگ رہی تھی۔ مجھے عجیب فیل ہوا، لیکن اکیلا انسان دیکھ کر میں نے اسے ٹرک میں بٹھا لیا۔ اس نے بنا کوئی شکریہ ادا کیے، بنا کوئی بات کیے، چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھنے کو ترجیح دی۔ اس کا رویہ اتنا بے حس تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک زندہ آدمی ہے۔ زیادہ تر جو مسافر راستے سے اٹھائے جاتے ہیں وہ یا تو اپنی مجبوری بتا دیتے ہیں یا پھر تھوڑا بہت شکریہ کہہ دیتے ہیں، مگر یہ آدمی جیسے اس کے ہونٹ سلے ہوئے ہوں۔ رات اور گہری ہوتی جا رہی تھی اور ٹرک اپنی رفتار میں بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزر گئے مگر اس آدمی نے ایک بھی بار ہلنے کی زحمت نہیں کی، نہ کوئی ارادہ بدلنے کا اشارہ، نہ ہی کوئی بے چینی کا احساس، جیسے کسی بے جان چیز کو اٹھا کے کرسی پر بٹھا دیا گیا ہو۔ جمیل نے بھی اس بات کو محسوس کیا۔ اس نے مجھے میرے پاس آ کر دھیرے سے کہا، بھائی یہ عجیب ہے، اسے اتار دیتے ہیں۔ اس کی آواز ہلکی تھی لیکن اس میں ایک گھنٹی بجتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی اندر سے گھبرایا ہوا ہو۔ مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ماحول میں ایک عجیب سا بوجھل پن بھر گیا ہے۔ جب میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا تو وہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ وہ آدمی بالکل سیدھا بیٹھا ہوا تھا، بے حرکت، نہ ہاتھ ہلا رہا تھا نہ پیر، صرف ایک جگہ جم گیا تھا جیسے کوئی مورتی ہو۔ رات کی سیاہی میں اس کے سفید کپڑے ایک عجیب ہی بیان دے رہے تھے، ایک ایسی تصویر جو سمجھ سے باہر تھی۔ اس کا سر تھوڑا جھکا ہوا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صرف مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ میں نے ذرا زور سے پوچھا، بھائی ویسے کراچی میں آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا، اور بھائی جو میں نے دیکھا آج بھی میری روح کانپ جاتی ہے اسے سوچ کر۔ اس کا چہرہ ویسے کا ویسا ہی تھا، بنا کسی اظہارت کے، جیسے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کی آنکھیں میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ وہ ان آنکھوں کے اندر صرف اندھیرا نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا، ایک عجیب سی گہرائی، ایک ایسا منظر جو انسانی آنکھوں کا حصہ نہیں لگتا تھا۔ پر سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ اس کی آنکھیں گڈھے سے باہر لٹک رہی تھیں، جیسے کسی نے انہیں زور سے کھینچ دیا ہو، لیکن وہ اب کسی طرح اس کے چہرے سے جڑی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹنے ہی والا تھا، دماغ ایک جھٹکے سے سن ہو گیا تھا، پاؤں سے کلچ اور ایکسیلیٹر کا احساس چھوٹ گیا تھا، ہر جگہ اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں نے فوراً بریکس لگائیں اور ٹرک ایک جھٹکے سے رک گیا۔ بریکس کی چیختی آواز نے
رات کے سناٹے کو چیر دیا۔ جمیل چیخ مار کر اپنی سیٹ سے ہل گیا، لیکن اس کا چہرہ بے چین تھا۔ اس کے چہرے پہ ڈر لکھا ہوا تھا، جیسے کوئی زندہ تو بچ گیا ہو لیکن اس کی جان نکل گئی ہو۔ میں نے جھٹ سے پیچھے دیکھا مگر کرسی خالی تھی۔ ہوا ایک دم سے اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ سانس لینا مشکل لگنے لگا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے پوری ٹرک کسی اندیکھی قوت کی گرفت میں ہے۔ جمیل بے ہوش ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلی ہونے لگی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل قریب ہے، بالکل میرے کان کے پاس۔ ایک ٹھنڈی چیختی ہوئی آواز آئی۔ میری باڈی جم گئی جیسے کسی نے مجھے زنجیروں سے باندھ دیا ہو۔ میری آنکھیں سامنے روڈ پر جم گئیں، لیکن مجھے اپنی کمر پر کسی کی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں، گرم، بوجھل اور عجیب سی سانسیں، جیسے کوئی صرف ایک آدھا قدم دور ہو مجھ سے۔ پھر ایک چیز ہوئی، ایک ایسی چیز جو میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ میرے ٹرک کی اگنیشن خود بخود بند ہو گئی۔ نہ میں نے چابی گھمائی، نہ ہی کوئی بٹن دبایا، مگر انجن ایک دم سے بند ہو گیا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس کا دم گھونٹ دیا ہو۔ اس وقت صرف ایک ہی چیز سنائی دی جا رہی تھی، میری تیزی سے دھڑکتی ہوئی دل کی دھڑکن۔ پورا روڈ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگیں، جیسے کوئی روشنی کو گرفت میں لے رہا ہو۔ پورا ماحول عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی ہم دونوں کو دیکھ رہا ہو، جیسے ہر طرف کوئی نہ دکھنے والا سایہ چھپا بیٹھا ہو۔ ایک پل کے لیے سب کچھ رک گیا، صرف ایک سناٹا، ایک مریخ سی ہوا جو ٹرک کے اندر بھر رہی تھی۔ اور پھر اچانک ایک ایسی چیز ہوئی جو میری جان سکھانے کے لیے کافی تھی۔ کسی نے ٹرک کا دروازہ زور سے کھول دیا۔ ایک دم اتنی زور سے آواز آئی کہ لگا جیسے کسی نے لوہے کا ایک بڑا ٹکڑا زمین پر پٹک دیا ہو۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک بے نم سی ٹھنڈک ہوا اندر داخل ہوئی۔ وہ کوئی عام ہوا نہیں تھی، وہ ہوا سرد بھی تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی گندگی تھی، جیسے کہ ایک مردہ پن کی بو ہو۔ جمیل جو بے ہوش پڑا ہوا تھا اچانک ہوش میں آیا، جیسے کسی نے اس کے جسم میں ایک دم جان ڈال دی ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی اور صرف ایک پل ٹرک کے اندر دیکھا اور پھر چیختا ہوا باہر بھاگ گیا، ایسی چیخ جو صرف موت کے قریب انسان نکالتا ہے۔ میں بھی فوراً ٹرک کے دروازے سے نیچے کود گیا۔ میرے پیر زمین پر لگے بھی نہیں تھے کہ میں نے بھاگنے کا سوچ لیا۔ جمیل آگے آگے اور میں اس کے پیچھے۔ ہم دونوں روڈ پر بنا پیچھے دیکھے بھاگتے رہے۔ کہاں جا رہے تھے کوئی نہیں جانتا تھا، بس ایک ہی مقصد تھا، جتنا دور ہو سکے اتنا دور بھاگنا۔ 5 منٹ تک بنا رکے بھاگنے کے بعد جب سانس لینے کا ہوش آیا، تب ہم نے مڑ کر ٹرک کی طرف دیکھا، اور جو دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا ڈر تھا۔ ٹرک وہیں کھڑا تھا جہاں میں نے اسے روکا تھا، مگر اس کا کلر پورے کا پورا کالا ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اس پر رات کی سیاہی ڈال دی ہو، ایک ایسی سیاہی جو صرف روشنی ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا ایک بھی حصہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا، جیسے کوئی عجیب چیز اسے چھو کر گزر گئی ہو، اور اندر جو آدمی بیٹھا تھا وہ اب بھی وہی تھا، لیکن اب اس کا چہرہ صاف دکھ رہا تھا۔ اور بھائی، وہ صرف ایک چہرہ تھا، صرف ایک چہرہ، بنا کسی جسم کے، جیسے کوئی ماسک ہوا میں تیر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں اب بھی اس کے گڈھے سے باہر لٹک رہی تھیں، مگر اس بار اس کے ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو صرف وہ دے سکتا ہے جو انسان نہیں ہوتا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں دوبارہ ٹرک کے پاس جاؤں۔ پیر جم گئے تھے، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ یہ ٹرک میرا تھا، یہ روڈ میرا جانا پہچانا تھا، مگر یہ جو ہو رہا تھا وہ اس دنیا کا نہیں لگ رہا تھا۔ اسی وقت ایک اور ٹرک دور سے آتا نظر آیا، اس کی ہیڈ لائٹس روڈ پر سیدھا پڑ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے محسوس ہوا کہ شاید یہ کوئی اصلیت کا حصہ ہے، شاید ہم اب بھی زندہ ہیں۔ میں نے فوراً ہاتھ دیا اور ٹرک رک گیا۔ اس کا ڈرائیور ایک بڑا موٹے جسم کا آدمی تھا جو شاید کسی اور شہر سے لمحے سفر طے کر رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر ہمیں دیکھا، پھر عجیب سی نظر سے بولا،
تم دونوں اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے ہمت جتائی زبان کا بوجھ توڑ کر۔ بھائی وہ ٹرک نہیں ہے جو دکھ رہا ہے، وہ جو کچھ دیر پہلے ہم سے نارمل بات کر رہا تھا، اور وہ بھی ذرا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر پیچھے میرے ٹرک پر پڑی، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، جیسے اس کی رگ رگ سے خون نکل گیا ہو۔ اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے ٹرک کے اس سیٹ پر جم گئیں جہاں وہ عجیب شخص بیٹھا ہوا تھا، اور پھر بنا ایک لفظ کہے اس نے ٹرک کا دروازہ کھولا اور کہا چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم دونوں بنا ایک پل ضائع کیے اس کے ٹرک میں چڑھ گئے۔ میں نے ایک پل کے لیے سوچا بھی نہیں کہ میں اپنا ٹرک چھوڑ کر جانے کی بے وقوفی میں ہوں، مگر جب میں نے پھر سے پیچھے دیکھا تو میری رگوں میں صرف ایک ہی چیز دوڑ رہی تھی، خوف۔ ہم تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ جس رفتار سے وہ ڈرائیور اپنا ٹرک چلا رہا تھا، اس سے صاف لگ رہا تھا کہ صرف ہم ہی نہیں، وہ بھی کسی ایسی چیز کا شکار ہو گیا ہو جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ رات بھر سفر کرنے کے بعد جب ہم کراچی پہنچے تو میری حالت ویسی ہی تھی جیسے کسی مردہ کو زندہ کر کے سڑک پر ڈال دیا ہو۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، گردن اب بھی پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں جتا رہی تھی۔ جمیل تو پورے راستے چپ رہا تھا، جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو، اور وہ ڈرائیور، اس نے ایک بار بھی پیچھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب صبح ہوئی تب بھی میری روح کانپ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ ٹرک جو 10 سال تک میرے ساتھ تھا، جس میں میری محنت چھپی تھی، جس میں میں نے دن اور رات ایک کیے تھے، اب مجھے اس کے قریب بھی جانے کا من نہیں کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا اگر میں واپس گیا تو شاید ایک اور حادثے کا سبب بنوں، لیکن ٹرک تو واپس لانا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دوست راشد کو فون کیا۔ راشد بھی ایک ٹرک ڈرائیور تھا، لیکن اس کا دل مجھ سے زیادہ مضبوط تھا۔ میں نے اسے کہا بھائی میرا ٹرک وہیں پڑا ہے، تو جا کر اسے واپس لے آ۔ راشد ہنسنے لگا، عرفان تو بھی عجیب ہے، ایک ٹرک کی وجہ سے اتنا گھبرا گیا۔ میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں تجھے فون کرتا ہوں۔ لیکن جب اس کا فون آیا تو اس کی آواز بالکل بدل چکی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عرفان بھائی یہاں کوئی ٹرک ہے ہی نہیں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا؟ ہاں بھائی، جہاں تو نے بتایا تھا وہاں صرف ایک جلا ہوا درخت ہے، اس کا آدھا حصہ بھی کالا پڑ چکا ہے، جیسے اسے کسی نے زندہ جلا دیا ہو۔ میرے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ وہاں ٹرک ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہاں صرف ایک جلا ہوا درخت تھا، ایک ایسی نشانی جو یہ بتا رہی تھی کہ جو کچھ ہوا تھا وہ صرف ایک سپنا نہیں تھا۔ آج بھی جب میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ آدمی کون تھا؟ کیا وہ انسان تھا بھی یا نہیں؟ کیا وہ صرف ایک مسافر تھا، یا کوئی ایسی چیز جو کسی کا سفر کبھی ختم ہونے نہیں دیتی تھی؟ اس رات کے بعد میں نے ٹرک چلانا چھوڑ دیا۔ اب بھی رات کے اندھیرے میں کوئی اکیلا آدمی روڈ پر کھڑے دکھائی دیتا ہے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ سفر صرف راستے پر نہیں، انسان کی روح تک کا سفر بن جاتے ہیں، اور واپس آنے کا راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔